खड़ी होगी। हज़रत आदम से लेकर आखिरी इंसान तक सब के सब एक मैदान में खड़े हैं। वो एक दिन 50,000 साल का है। उस दिन हिसाब किताब होना है और अल्लाह जल्ल जलालहु मन वालहु उस दिन बड़े गुस्से में होंगे, बहुत गुस्से में होंगे कि उससे पहले अल्लाह ताला कभी इतना गुस्सा नहीं हुए हैं। और हिसाब किताब शुरू नहीं होगा, हिसाब किताब रुका हुआ होगा। हिसाब का दिन है, हिसाब किताब रुका हुआ है। सवा नेज़े पर सूरज है, ज़मीन फौलाद की है, पसीना बदन से निकल रहा है, आदमी अपने पसीने में डुबकियां लगा रहा है। अजीब हौलनाक दिन है, हैबतनाक दिन, हौलनाक दिन। अल्लाह जल्ल जलालहु मन वालों ने उस दिन की हौलनाकी को बयान फरमाया कि यौमन यजअलुल विल्दान शीबा, कि वो एक दिन ऐसा हौलनाक है कि बच्चे को अगर उस एक दिन में लाकर छोड़ा जाए तो हौलनाकी की वजह से, दहशत की वजह से बच्चा बूढ़ा हो जाएगा। यौमन यजअलुल विल्दान शीबा। तो उस दिन हिसाब किताब शुरू नहीं होगा, तो सारी इंसानियत हिसाब किताब के लिए परेशान होगी। पूरी इंसानियत मिलकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गुजारिश करेंगे कि अल्लाह ने आपको अपने हाथों से बनाया था, आपके बदन में अल्लाह ने अपने अम्र से रूह दाखिल फरमाई थी, इसलिए आप चलिए, अल्लाह से सिफारिश कीजिए, अल्लाह से गुजारिश कीजिए कि अल्लाह हिसाब शुरू कर दे। जहन्नम में जाना हो तो जहन्नम में ही सही, जहन्नम में ही सही चले जाएंगे, लेकिन ये मुसीबत बर्दाश्त नहीं हो रही। तो लोग इतना परेशान होकर हज़रत आदम के पास जाएंगे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे, कहेंगे कि आज अल्लाह बड़े गुस्से में है और मुझे अल्लाह के सामने पेश होने की हिम्मत नहीं है। क्यों? इसलिए हिम्मत नहीं है कि अल्लाह जल्ल जलालहु मन वालहु ने मुझे अपने हाथों से पैदा करके जन्नत में रखा और मुझसे अल्लाह ताला ने कहा कि ला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, कि आदम पूरी जन्नत में घूमो फिरो लेकिन इस दरख्त के करीब नहीं आना। तो मैं उस दरख्त के करीब चला गया, अल्लाह नाराज़ हो गए, मुझे जन्नत से दुनिया में उतार दिया। मैंने अल्लाह से तौबा की, अल्लाह से माफ़ी तो मांग ली, अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल भी कर ली, लेकिन आज हिम्मत नहीं है कि अल्लाह के सामने किस चेहरे से जाऊं, किस मुंह से अल्लाह के सामने जाऊं। इसलिए मैं तो नहीं हिम्मत करता। तो मैं ऐसा करो, हज़रत नूह के पास चले जाओ। हज़रत नूह अल्लाह के बहुत बरगुज़ीदा बंदे हैं, तुम नूह के पास जाओ। सारी इंसानियत मिलकर हज़रत नूह के पास आएगी। हज़रत नूह कहेंगे कि आज मुझे भी हिम्मत नहीं है अल्लाह के सामने खड़े होने की, इसलिए कि अल्लाह ताला ने तूफ़ान बरसाया, कश्ती बनवाई, कश्ती में हम सब बैठ गए, कश्ती चल पड़ी। जब कश्ती चल पड़ी तो मेरा बेटा कनान वो तीरता हुआ हमारे करीब से गुज़र रहा था। मैंने उसको पुकार के कहा कि या बुनैयर कम माना, बेटे आजा हमारे साथ कश्ती में बैठ जा। तो उस बच्चे ने, नाफरमान था, उसने कहा कि मैं तो किसी पहाड़ी पर चोटी पे चढ़ जाऊंगा, मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। तो हज़रत नूह का दिल उमड़ आया, बेटे की मोहब्बत में दिल बेकरार हो गया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से हाथ उठा के कहा कि ए मेरे परवरदिगार,
ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، کہ پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کو بچائے گا، اور میرا بیٹا تو میرے گھر کا فرد ہے اور یہ ڈوب رہا ہے۔ بڑے درد سے حضرت نوح نے اللہ کے سامنے عرض کیا تو اللہ غضبناک ہو گئے، اللہ تعالیٰ بڑے غصہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ نوح، یہ سب کے سب جو ڈوب رہے ہیں 80-82 آدمی جو کشتی میں سوار ہو گئے، ان 80-82 کے علاوہ سارے جو ڈوب رہے ہیں وہ بتاؤ کیوں ڈوب رہے ہیں؟ حالانکہ وہ سب میرے بندے ہیں، میرے بندے ہونے کے باوجود میں نے ان کو بنایا، پھر بھی وہ ڈوب رہے ہیں، تو آخر کیوں ڈوب رہے ہیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح، یہ سب کے سب میرے بندے ہونے کے باوجود اس لیے ڈوب رہے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، کہ جو نوح پر ایمان نہیں قبول کیا وہ میرا نہیں ہے، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں ہے۔ اور تمہارا بیٹا اس نے ایمان قبول نہیں کیا، اللہ کو نہیں مانا، اللہ کی ربوبیت کو نہیں مانا، تو میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ کہ یہ بندے تو، یہ ساری مخلوق تو اس لیے ڈوب رہی ہے کہ جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، یہ میں نے فیصلہ کیا، تو آخر تم اپنے بیٹے کی سفارش کر رہے ہو، تو بتاؤ جو میرا نہیں وہ تمہارا کیسے ہو گئے؟ کہ جو میرا نہیں، اللہ کو نہیں مانتا تو وہ تمہارا کیسے ہو گئے؟ حضرت نوح کو اندازہ ہوا کہ بڑی بھول ہو گئی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ تو حضرت نوح اللہ سے معافی مانگنے لگے، توبہ کرنے لگے، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ لیکن آج حشر کے میدان میں حضرت نوح نے کہا اگر اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا، اس لیے نہیں، مجھے ہمت نہیں ہے۔ تم ایسا کرو، حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل تھے، خلیل کے پاس چلے جاؤ، شاید ان کی بات اللہ سن لے۔ ساری انسانیت مل کر حضرت ابراہیم کے پاس آئے گی، حضرت ابراہیم سے عرض کریں گے آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، حضرت آدم نے انکار کر دیا، نوح نے انکار کر دیا، اب آپ تو چلیں، سفارش کریں اللہ سے۔ تو حضرت ابراہیم کہیں گے کہ میری بھی ہمت نہیں ہے، میں بھی اللہ کے سامنے جانے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرتا ہوں۔ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے گاؤں والے پورے عید کے لیے باہر چلے گئے، میں نے کہا کہ میں تو بیمار ہوں، بیمار نہیں تھا، پھر بھی میں نے کہہ دیا کہ بیمار ہوں۔ تو سب کے جانے کے بعد جو بت کدہ تھا، بت خانہ، میں اس بت خانے میں گیا، میں نے دیکھا کہ سارے بت ہیں، کچھ کھانے کا سامان لے کے گیا تھا، میں نے جا کے ایک ایک کے منہ کے سامنے نوالا رکھ کے کہا اللہ تاکلون، ارے ایک نوالا تو کھا لو۔ پانی پلا کے میں نے کہا کہ ذرا ایک گھونٹ پانی تو پی لو، تو نہ وہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے۔ میں نے کہا کہ ذرا بات تو کرو، تمہاری ہماری کچھ بات چیت تو ہو، وہ بات بھی نہیں کر رہے تھے۔ تو میں نے پھر ان کو توڑنا پھوڑنا شروع کیا، کسی کا سر توڑا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کا پیٹ چیرا، سب کو توڑ پھوڑ کے میں نے وہ کلہاڑی بڑے کے پاس رکھ دی اور رکھ کے نکل گیا۔ وہ ساری قوم جب رات کو واپس آئی تو آ کے انہوں نے دیکھا کہ ہمارا پورا بت کدہ، بت خانہ برباد ہو گیا ہے، اور یہ کلہاڑی بڑے کے سامنے رکھی ہوئی ہے، آخر کیا کس نے؟ تو لوگ آپس میں چرچا کرنے لگے کہ ہو سکتا ہے ابراہیم وہی عید میں نہیں آیا تھا، وہ اکیلا یہاں گاؤں میں تھا تو اسی نے کیا ہوگا۔ تو ہم ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، تو حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ میں یہ کس نے کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا بل فعلہ کبیرہم
ارے میں نے تھوڑی کیا ہے، یہ بڑا ہے نا اسی نے کیا ہے، پوچھو اس سے۔ تو لوگ تھوڑی دیر کے لیے چکرا گئے کہ بڑے نے کیا، اس کے پاس تو طاقت نہیں ہے کرنے کی، تو کیسے کرے گا، چلو پوچھو اس سے سوال کرو۔ تو لوگ سوچنے لگے واقعتاً بولتا تو نہیں ہے، ہلتا بھی نہیں ہے، آخر کرے گا کیسے؟ تو پھر حضرت ابراہیم نے توحید کی بات سمجھائی، کہا کہ جو بولتا نہیں ہلتا نہیں، اس پہ اپنی حفاظت جو نہیں کر سکتا وہ تمہاری حفاظت کیا کرے گا۔ لیکن حضرت ابراہیم نے وہاں سچ کو تھوڑا سا بدلا تھا، بولنا چاہیے تھا میں نے کیا، لیکن تھوڑا سا بدل کے کہا بل فعلہ کبیرہم۔ تو حضرت ابراہیم حشر کے میدان میں کہیں گے کہ اگر آج اللہ نے پوچھ لیا کہ ابراہیم وہاں سچ سچ کیوں نہیں کہا، تو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میری بھی ہمت نہیں ہے، میں بھی نہیں آتا ہوں۔ تم ایسا کرو، اللہ کے کلیم ہیں موسیٰ، تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی معذرت کر لیں گے، کہیں گے کہ میری بھی ہمت نہیں ہے، میں بھی نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ کی روح تھے، نشانی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تم حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ تو حضرت عیسیٰ کے پاس سب آئیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میں تو اس کا حقدار نہیں ہوں، میں اس کا حقدار نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں تمہیں ایک ایسی شخصیت کی طرف تمہاری رہبری کروں گا جو اس کے حقدار ہیں۔ اور آج کے دن اللہ سے بات کرنے کی کوئی ہمت کر سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اللہ نے کسی نبی کے بارے میں یہ اعلان نہیں کیا۔ کیا اعلان نہیں کیا؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اگلا پچھلا تمہارا سارا معاف ہے۔ یہ اعلان نہ حضرت آدم کے لیے ہے، نہ حضرت نوح کے لیے ہے، نہ حضرت ابراہیم کے لیے ہے، نہ حضرت سلیمان کے لیے، نہ داؤد کے لیے، نہ زکریا، کسی بھی پیغمبر کے لیے یہ اعلان نہیں ہے۔ یہ اعلان صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے سب معاف ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخصیت ہیں جو اللہ کے سامنے پہنچ کر سفارش کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت، بڑی سفارش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے جا کر سجدے میں اپنا سر رکھ دیں گے، بہت لمبا سجدہ کریں گے، اور اس سجدے میں اللہ کی تعریف کریں گے۔ اس تعریف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب مجھ سے پوچھو کہ وہ کیا الفاظ تعریف کے ہیں، تو آج مجھے نہیں پتہ ہے، پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈالیں گے حشر کے میدان میں، اور میں اس دن اللہ کی تعریف کروں گا۔ اس تعریف پر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں گے کہ ارفع راسک، نبی جی سر اٹھائیے، سل تعطیٰ، پوچھئے، کیا پوچھتے ہیں آپ کو دیا جائے گا، قل تسمع، فرمائیے آپ کی بات سنی جائے گی، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو حساب کتاب شروع ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ تو یہ شفاعت کبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور وہ شفاعت کبریٰ اس بنا پر ملی کہ اللہ نے اعلان کر دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں۔ اتنی بڑی اللہ نے نعمت دی ہے، اتنی بڑی نعمت کے ملنے پر رسول اللہ کی کیفیت کیا ہوگی؟